अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करन नाज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सब मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है। अगर उसकी आँख दुखे तो उसका सारा जिस्म दुख महसूस करता है, और उसी तरह अगर उसके सर में तकलीफ़ हो तो भी सारा जिस्म तकलीफ़ में शरीक होता है। मेरा सवाल है कि क्या 57 ममालिक ज़ख्मी फ़लस्तीन के दर्द को महसूस कर रहे हैं? क्या इस दर्द को दूर करने के लिए दवा कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं? हम सब ने बड़े जोश व खरोश के साथ ईद मनाई, लेकिन हमारे जिस्म का हिस्सा फ़लस्तीन ज़ख्मी है। बच्चों की लाशें उठा रहे हैं, गिरे हुए घरों के मलबे हटा रहे हैं। फ़लस्तीन कर्रा रहा है, जिसकी आहें अर्श तक तो जा रही हैं, लेकिन फ़र्श वाले कान लपेटे पड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के एक शायर इमरान ने फ़लस्तीन के गम को ऐसे बयान किया है, ज़रा सुनिएगा, गौर कीजिएगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नज़र आए थे। ऊँट पर अपना खादिम बिठाए हुए मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक। ज़ख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। मेरे दामन में ईमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा। ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाहु अकबर लिए खुशनसीबी है, मैं साहिबे दीन हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहा है अबरहा की तरह, उनके खातिर मैं सामाने तौहीन हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। नाज़रीन, फ़लस्तीन हज़रत उमर को पुकार रहा है, किसी सलाउद्दीन अय्यूबी की राह तक रहे हैं। क्या 57 मुस्लिम ममालिक में कोई ऐसा नहीं जो उन जैसा बेखौफ लीडर हो? फ़लस्तीन के हवाले से असेंबली में इजलास चल रहा है, गुफ्तगू हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी दुआ कर रहे हैं, और यकीनन ये तमाम मुसलमानों की, तमाम पाकिस्तानियों की ये दुआ है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हालात और मामलात इस वक्त चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल उन पर अपना रहम करे। फ़लस्तीन के हवाले से ही बात करते हैं। ज़रा देखिए वहाँ हो क्या रहा है। दहशतगर्द, इंसानियत की दुश्मन, मुसलमानों से नफ़रत करने वाली शैतानी रियासत के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले आज 8वें रोज़, 8वां दिन है आज जारी है। पीर की सुबह गज़ा पर अब तक की सबसे शदीद बम्बार्टमेंट की गई है। जंगी तैयारों ने 10 मिनट तक मुसलसल बमबारी किया है। कई इमारतें तबाह हो गई हैं। 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 58 मासूम बच्चे हैं इनमें, 34 ख़वातीन शामिल हैं इनमें। तकरीबन 1200 अफराद इस वक्त ज़ख्मी हैं। 3000 घर तबाह हो चुके हैं। गज़ा में बिजली की लाइनें तबाह हो चुकी हैं। 8 रोज़ा जंग में अब तक 10 इसराइली भी हलाक हुए हैं। हक़ व बातिल, ज़ालिम व मज़लूम, दहशत और इंसानियत की इस लड़ाई में जो मनाज़िर देखने को मिले हैं वो इंतहाई दर्दनाक और कर्बनाक हैं। मासूम बच्चों के जिस्मों पर कफन है, पत्थरों के ढेर में मासूम बच्चों की हड्डियाँ चूर चूर हैं। कई बच्चे इसराइल बारूद की आग में जलते रहे हैं, जिनके वजूद में रूह अब भी मौजूद है। वो इसराइली दरिंदों से सवाल कर रहे हैं, बच्चों पर मिसाइल फायर करना कहाँ का इंसाफ है? ये तकलीफ दे मनाजिर नाज़रीन, लेकिन कुछ और भी मनाजिर हैं जिन्हें देखकर यहूद हैरान हैं, परेशान हैं। एक तरफ उनके पास जंगी तैयारों की घनगरज है, जदीद तरीन बंदूकों की तड़तड़ाहट है, वहशी टैंक्स और तोपखाने हैं, तो दूसरी तरफ ये निहत्ते फ़लस्तीनियों का जज्बा शहादत वल्ला, जो हज़ारों जनाजे उठाने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। आलमी मीडिया जिन तस्वीर को देखकर तबसरे कर रहा है, वो मेरी गिरफ्तार होने वाली फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों की है, जो कैद खानों में जा रहे हैं और जाते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। जानते हैं अच्छी तरह कि उन पर वहाँ वहशियाना तशद्दुद होगा, किसी को माजूर कर दिया जाएगा, कोई अपनी जान से ही जाएगा, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन इस मुस्कुराहट में इंसानियत का रोना छुपा है। इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी अलमबरदार अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की दहशतगर्दी रोकने में नाकाम है। कल होने वाला सलामती काउंसिल का इजलास वो भी बेनतीजा रहा।
امریکہ کی وجہ سے فلسطین کے معاملے پر سلامتی کونسل اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا جا سکا۔ افسوس کا مقام ناظرین یہ ہے کہ OIC کا اجلاس بھی مذمت تک ہی بس محدود رہا۔ البتہ ٹرکی کے وزیر خارجہ نے تجویز دی ہے کہ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے عالمی فوج بنائی جائے جس میں خواہش مند ممالک عسکری اور مالی طور پر شریک ہوں۔ اب سلامتی کونسل میں ناظرین امریکہ کے کردار کو پاکستان کس طرح سے دیکھتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اب سے تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے میں نے بات کی ہے، وہ گفتگو آپ کو دکھاتی ہوں۔ شاہ صاحب، آپ نے فلسطین کی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے، اسرائیلی وزیر اعظم مزید حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایسے میں عالمی برادری کا کردار کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کل سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہے، وہ بھی بے نتیجہ رہا۔ پاکستان کس طرح سے دیکھتا ہے اسے؟ عالمی برادری لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ جس قسم کی وہاں خوریزی ہو رہی ہے، جو بربریت ہم دیکھ رہے ہیں، جو نہتے لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور قبلہ اول جو ہماری توحید کی علامت ہے، جس طرح اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کی بے حرمتی کی گئی، یہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری امہ کے لیے، اور جو ریلیجس فریڈمز میں بلیو کرتے ہیں ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ OIC کے ہنگامی اجلاس نے اپنا بڑا واضح موقف لے لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یورپین کیپٹل کی عوام جو ہے وہ بھی واضح اپنا غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، سڑکوں پہ ہیں۔ ہاں، حکمران جو ہیں وہ مصلحتوں کا شکار ضرور ہو سکتے ہیں، عوام واضح ہے۔ آپ میڈیا ہاؤسز کو دبا نہیں پائیں گے۔ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر شخص جو ہے وہ چلتا پھرتا صحافی ہے، وہ ایک ایک آواز کو، ایک ایک تصویر کو قلم بند کر رہا ہے، وہ اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے، اور حقائق چھپ نہیں پائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سلامتی کونسل کا جو اجلاس کل تھا، جس سے بہت سے لوگوں کو مایوسی ہوئی کیونکہ اتفاق ایک قوت کی وجہ سے نہ ہو سکا اور وہ ویٹو ہو گیا، لیکن جب پیپلز سامنے آ جاتی ہے تو وہ ہمہ قسم کے ویٹوز پر غالب ہو جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف امہ میں بلکہ مغرب میں بھی جو ذی شعور لوگ ہیں، جو انسانی حقوق کے قائل ہیں، جو مذہبی آزادی کے قائل ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کو سمجھتے ہیں، جو وار کرائمز پر نظر رکھتے ہیں، جو اٹراسٹیز کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ہیں، وہ یکجا ہو رہے ہیں اور یہ آواز زور پکڑتی جا رہی ہے۔ کل فلسطین کے وزیر خارجہ کا مجھے پیغام آیا، انہوں نے پاکستان کے موقف کو سراہا، پاکستان کے موقف کی تائید کی، اور ان کے الفاظ تھے گاڈ بلیس پاکستان۔ شاہ صاحب، ہم سلامتی کونسل کے اجلاس پر تو بات کر رہے ہیں، لیکن سر OIC میں کیا ہوا؟ پاکستان سمیت دیگر چند ممالک نے آواز اٹھائی، لیکن آخر میں مذمت کے سوا تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ نہیں، آپ دیکھیں جو ایگزیکٹو اجلاس ہوا ہے جس کی سربراہی سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ نے کی، پرنس فیصل بن فرحان خود اس کی صدارت کر رہے تھے، بڑا واضح موقف آیا، میں نے تقاریر سنی، یکے بعد دیگر مسلم امہ کے وزراء خارجہ نے دو ٹوک اپنا مذمتی بیان ریکارڈ کرایا اور اپنی تشویش کا اور اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جس کا اتفاق رائے سے منظور کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا، یورپین یونین کے وزراء خارجہ بھی کل منگل کو مل رہے ہیں، اور یہ بھی ایک موو ہو رہی ہے کہ جنرل اسمبلی کا جو ایک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی انگا کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا جائے۔ شاہ صاحب، OIC صرف مذمت تک محدود ہے، سلامتی کونسل کو خاموش کروا دیا گیا ہے۔ سر، کوئی اسرائیل کو روکنے والا ہے یا اسی طرح سے وہ انسانیت کی توہین کرتا رہے گا اور ہم بس دیکھتے رہیں گے بیٹھ کر؟ دیکھیے، اسرائیل کو روکنے میں ایک تو امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اسرائیل کی حریت کو روکنے کے لیے لوگوں کو،
کھڑا ہونا ہوگا. لوگوں کو اپنے دارالخلافوں میں، پارلیمنٹس میں آواز اٹھانی ہوگی، میڈیا کو ایک مؤثر آواز اٹھانی ہوگی اور عوام کو اپنا اظہار یکجہتی کرنا ہوگا. پاکستان میں جو ایک فیصلہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بروز جمعہ پوری پاکستانی قوم بھی اس پر اپنا اظہار کا ارادہ رکھتی ہے. شاہ صاحب ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے اس وقت، صرف حماس نہیں، وہ تو کسی کو بھی دہشت گردی کا لیبل لگا کر نشانہ بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ صرف میڈیا ہاؤسز پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن حیران کن طور پر وہ ملک بھی خاموش ہے کہ جس کے ادارے پر حملہ ہوا ہے. دیکھیے، کیا آج کے زمانے میں آپ میڈیا کی آواز کو دبا سکتے ہیں؟ جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہو اور گھر گھر سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں پہنچ سکتی ہوں تو میڈیا کی آواز کو، ان کے دفاتر کو زمین بوس کرنا بھی چاہیں تو وہ آواز دب نہیں پائے گی. آپ نے دیکھا کہ الجزیرہ کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا، آپ نے دیکھا کہ اے پی کے دفتر کو، جو کہ ایک امریکی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور انہوں نے، ان کے بیورو چیف نے اب مطالبہ کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 15 سال سے اس بلڈنگ میں ہیں اور ہماری نظر میں کوئی ایسی وہاں دہشت گردوں کی تنظیم یا ایکٹیویٹی ہمیں دکھائی نہیں دی. انہوں نے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. شاہ محمود قریش، بہت شکریہ سر، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ماہر امور مشرق وسطیٰ میرے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں، لیکن اس سے پہلے بہت بڑا اعلان ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے. فیصل ایدھی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. فیصل صاحب، شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا. آپ نے بڑا اعلان آپ کی جانب سے کیا گیا ہے. ایدھی فاؤنڈیشن فلسطینیوں کی مدد کرے گی، 2 سے 3 دن میں امدادی ٹیمیں غزہ پہنچ جائیں گی. فیصل صاحب، مظلوم فلسطینیوں کے لیے مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی آپ لوگوں کی طرف سے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے، حکومت پاکستان نے اجازت دے دی ہے آپ لوگوں کو؟ فیصل صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ فیصل سے رابطہ کرنے کی میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں، لیکن ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے. ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے اب سے کچھ دنوں پہلے جب بھارت میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر برا حال تھا کورونا کی وجہ سے، تب بھی ایدھی فاؤنڈیشن پیش دکھائی دیا، آگے نظر آیا. اور اب فلسطین میں جب تمام مسلمانوں کی ضرورت ہے فلسطینیوں کو، اس وقت ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ بڑا اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کی جائے گی اور 2 سے 3 دن میں امدادی ٹیمیں غزہ کے لیے روانہ ہو جائیں گی. لیکن یہاں پر کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی آبویسلی سامنے آئیں گی. حکومت پاکستان کی طرف سے کس طرح سے اجازت ملے گی، کس طرح سے یہ لوگ جائیں گے. فیصل ایدھی اگر مجھے دوبارہ جوائن کر چکے ہیں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ فیصل ایدھی صاحب کی طرف میں آؤں گی ناظرین، لیکن یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے، بہت اچھی بات بھی ہے، کیونکہ اس وقت تمام لوگوں کی جانب سے فلسطین کے لیے بات تو کی جا رہی ہے، اسمبلی میں بھی گفتگو ہو رہی ہے، دیگر لوگ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے پراپر حل کے لیے، اس درد کی دوا کے لیے کوئی کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. فیصل ایدھی صاحب، شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، حکومت پاکستان کی اجازت لے لی ہے آپ نے؟ مجھے آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے. ابھی آپ کو بہتر آواز آ رہی ہے؟ نہیں، کم ہے. اچھا جی، میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے میرا سوال آپ تک پہنچا دے کہ حکومت پاکستان سے اجازت مل گئی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے ابھی ہم نے منسٹری جو ہے یہ اپنا کیا کہتے ہیں فلسطینی ایمبیسی سے بات کی، تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے ویلکم کیا، اور جو ہے ان کا ایک آفیسر ہے، انہوں نے کہا میں خود بھی آپ کے ساتھ آؤں گا. وہ خود بھی غازہ کا ہے، تو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جیسے ہی یہ ملتا ہے، اور پھر ہمیں جو ہے وہ مصری ایمبیسی سے جو ہے وہ اجازت ویزا لینا ہوگا، اور جیسے ہی وہ دونوں ہمیں ویزا دیں گے، ہم جو ہے وہ فلسطینی تو انشاءاللہ کل امید ہے کہ ہمیں وہ دے دیں گے. وہ بہت ہی جو ہے وہ خوش ہوئے اور ہمارے ساتھ فیصل چلنے صاحب، کے لیے یہ کتنی بڑی ٹیم ہوگی؟ کس طرح سے آپ لوگ مدد کے لیے جائیں گے؟ کیا راشن وغیرہ لے کر جائیں گے یہاں سے؟ 6 لوگ ہوں گے، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا، ہم مصر میں ایک آفس قائم کر لیں گے، اور ایک جو ہے وہ فلسطین میں ہسپتالوں کو جو ایمرجنسی میڈیسنز کی ضرورت ہے وہ ہم ان کو سپلائی کریں گے. اور اس وقت سب سے زیادہ شارٹیج وہاں پہ میڈیسنز کی ہے. جو زخمی ہو رہے ہیں سویلینز بلڈنگیں گرنے سے، اور جو مطلب جنگ کی وجہ سے زخمی ہو رہے ہیں سویلینز، ان کو بہت پریشانی کا سامنا ہے. جی فیصل صاحب، اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ اسپتال جانے والی جو سڑکیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں.
لوگ اسپتال نہیں جا پا رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا اس بات کا احاطہ کر لیا ہے آپ نے کہ تقریباً کتنا سامان آپ وہاں پر لے کر جائیں گے اور کتنے دن یہ 5 سے 6 لوگوں کی جو ٹیم ہوگی وہاں پر گزارے گی؟ ہاں، ہماری 2 ٹیمیں کام کر رہی ہوگی، ایک مصر میں ہوگی اور ایک جو ہے ہم فلسطین میں انٹر ہوں گے اور غازہ میں انٹر ہوں گے، کیونکہ فلسطین کے 3 حصے ہیں نا، تو ہم غازہ والی سائڈ پہ ہوں گے جو سب سے زیادہ جنگ میں متاثر ہے. اور جو ہے وہ فلسطین جو مصر میں ٹیم ہوگی وہ سپلائیز ہمیں دیتی رہیں گی، میڈیسن کی یا خوراک کی بھی اگر ضرورت ہوئی، کیونکہ نقل مکانیاں بہت ہو رہی ہیں، بلڈنگیں 60-70 بلڈنگیں گر گئی ہیں، تو ان کے جو گھر ہیں مطلب لوگ جو ہیں وہ بیچارے بے گھر ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو ان کی بھی جو ہے وہ ہمیں سیٹلمنٹ کے لیے ٹینٹس چاہیے ہوں گے، مختلف چیزیں چاہیے ہوں گی، تو وہ ہم کریں گے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی سبسٹیٹیوٹ میں دیگر ٹیمیں بھی یہاں پر تیار ہو رہی ہوں گی؟ فی الحال تو آپ بتا رہے ہیں کہ 2 ٹیمیں جا رہی ہیں جو 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہوں گی، تو اس کے بعد بھی پھر دیگر ٹیمز کو بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، میں اس میں جا رہا ہوں اور لندن میں میرا بیٹا ہے وہ بھی آ رہا ہے، تو میں پہلے چلے جاؤں گا پھر وہ پیچھے آئے گا، کیونکہ اس کو آتے ہوئے ابھی 3-4-5 دن اور لگیں گے. فیصل صاحب، یہ بہت بڑی، یہ سراہے جانے والی بات ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ جو 5 سے 6 لوگوں کی ٹیم ہے اس میں آپ خود بھی شریک ہیں، آپ خود بھی جا رہے ہیں اور لندن سے آپ کا بیٹا بھی وہاں پر آ رہا ہے. جی جی بالکل، وہ بھی آ رہا ہے اور وہ بھی بیچارہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی اس کا حصہ بننا ہے، جو بھی امدادی کام ہے ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں. آپ اس حوالے سے پاکستانیوں سے کچھ مدد کی اپیل کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ خود اتنا بڑا قافلہ لے کر جا رہے ہیں وہاں پر مدد کے لیے؟ فیصل صاحب، ہماری پاکستانی اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ ہماری مدد کریں، اور جو ہے وہ اس میں ہمیں 3 سے 5 کروڑ روپے کا جو ہے وہ ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ امدادی جو ہے وہ کام کریں گے، اور اگر زیادہ لوگوں نے دیا تو ہم انشاءاللہ زیادہ بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ فیصل ایدھی صاحب، بہت شکریہ. فلسطین کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر جو لوگ بے گھر ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ان کی مدد کے لیے ایک پاکستانی فیصل ایدھی اپنے بیٹے کے ہمراہ، اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر جا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کریں گے. اسی حوالے سے ناظرین میں مزید آگے بات کرنا چاہتی ہوں. اسرائیلی دہشت گردی جو ہو رہی ہے نا، اس کا ایک اور بھی بڑا ایک مختلف پہلو ہے. اس کے باوجود فلسطین کی آزادی کی علم بردار حماس وہ مزید طاقتور ہوتی جا رہی ہے. بدترین بربریت کے بعد بھی اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم، جس کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اسے مکمل محفوظ بنانے میں ناکام ہے. اس سسٹم کا ایسا دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل کو 3 طرف سے محفوظ بنا دیا گیا ہے، وہ حماس کے حملے روکنے میں ناکام ہوا ہے. آئرن ڈوم نامی یہ نظام ریڈار کی مدد سے داغے گئے راکٹس کو ٹریک کرتا ہے اور ان کو روکنے کے لیے میزائل داغتا ہے، تاکہ ہوا میں ہی جو دشمن کے میزائل ہوں انہیں تباہ کیا جا سکے. اور ہر ایک انٹرسیپٹر میزائل $1,50,000 کا ہوتا ہے. حماس نے گزشتہ 6 دن میں اسرائیل پر 3,000 راکٹ داغے ہیں. یعنی ان کو روکنے کے لیے اسرائیل کے تو کروڑوں روپے خرچ ہوئے، پھر بھی وہ حماس کے حملے مکمل طور پر ناکام نہیں بنا سکا ہے. حماس نے گزشتہ 6 دنوں میں جتنے راکٹ فائر کیے ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے جتنی 2014 میں 7 ہفتے جاری رہنے والی جنگ میں فائر کیے گئے تھے. یعنی اس بار حماس پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئی ہے. مڈل ایسٹ آبزرور ان کے مطابق غزہ سے تازہ حملے روکنے کے لیے آئرن ڈوم کے یومیہ اخراجات $60 ملین تک جا پہنچے ہیں. مڈل ایسٹ آبزرور کے مطابق صرف غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں $350 ملین خرچ ہو چکے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ترکی میں موجود ہے، مجھے جوائن کیا ہے اسامہ بن جاوید صاحب نے. مشرق وصلات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں. بہت بہت شکریہ اسامہ آپ کا. ہم دیکھ رہے ہیں فلسطینی شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن اس جنگ میں معاشی طور پر ہی صحیح لیکن زیادہ اسرائیل کو ہی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. درست ہے یہ بات؟ اسامہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اسامہ صاحب سے میں بات کروں گی، کیونکہ جس طرح کا اس وقت یہ سینیریو بنا ہوا ہے، جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، تو معاشی طور پر تو اسرائیل کو اس وقت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. 2 ہفتے گزر چکے ہیں، مزید کتنا دن یہ معاملات جاری رہتے ہیں اللہ جانتا ہے بہتر، لیکن اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. یہاں پر جو فلسطینی ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں، معصوم بچے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کو بھی معاشی طور پر زبردست طریقے کا
نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. وہ سسٹم، وہ بڑے بڑے سسٹم جس کے لیے اسرائیل بڑے دعوے کرتا تھا کہ ہم نے اسرائیل کو بالکل محفوظ بنا لیا ہے، جو آس پاس کی 3 کنٹریز ہیں مصر، اردن، ان کو ڈرانے کی دھمکانے کی ذرا کوشش کی جاتی تھی کہ اگر کچھ کیا گیا تو اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ کر چکا ہے. لیکن حماس کے حملے، اور حماس کے حملے کس طرح سے ہوتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، وہ کس طرح سے میزائلز بنا رہے ہیں، کس طرح سے وہ راکٹ فائر کر رہے ہیں، ان کے اس حملے کو اگر اسرائیل نہیں روک پایا ہے تو سوچئے ناظرین کہ اگر تمام مسلم امہ ایک ہو جائے، اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرے، تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ یہ یقیناً تمام مسلم امہ کے لیے اور امہ کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سوال ہے. اسامہ بن جاوید صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں، ساتھ موجود ہیں میرے. اسامہ صاحب کی طرف میں آؤں گی. فلسطین کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ناظرین کہ وہاں پر قرارداد پر بات کی جا رہی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت کیا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس پر بات کی جا رہی ہے. لیکن فلسطینی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مرد مجاہد کون ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہوگا، جو صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پر ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین ناظرین. وزارت داخلہ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا ہے. ساتھ ہی انہیں بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر کر دی ہے. دوسری جانب نون لیگ نے بھی حکومت کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت عدالتی اجازت کے باوجود چھوٹے میاں صاحب کو چیک اپ کے لیے باہر نہیں جانے دے رہی. یہ صریحاً توہین عدالت ہے. جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف 7 ارب روپے کا کیس ہے، اگر وہ چلے جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب کی طرح انہیں بھی واپس لانا مشکل ہو جائے گا. باہر رہتے ہوئے وہ گواہوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور شواہد کو ٹیمپر کر سکتے ہیں. شہباز شریف کے خلاف ناظرین منی لانڈرنگ، آمدن سے زائد اثاثہ جات، آشیانہ اور رمضان شوگر ملز کیسز چل رہے ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ کسی کو وہ NRO تو نہیں دیں گے. کہتے ہیں شہباز شریف کے خلاف اربوں روپے کرپشن کے کیسز ہیں، قومی دولت لوٹنے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون سے، میرے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. آغاز کرتی ہوں سر حکومتی موقف کے لیے. بہت بہت شکریہ فیاض صاحب. سر شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر ایک ہی دن میں باہر جانے کے لیے درخواست دائر ہوئی اور اس درخواست پر اعتراض لگنے کے باوجود اس کی سماعت کی گئی اور پھر اسی دن شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت بھی دے دی گئی. سر کیوں حکومت ایسے بیانات دے رہی ہے جس سے عدالتی کارروائی متنازع ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے کہہ رہا تھا آپ کے پروگرام کے ذریعے سے یہ پوچھوں گا کہ 35 سال اقتدار میں رہے، ایک ہسپتال جو ہے وہ نہیں بنا سکے ایسا کہ جس میں ان کے جناب علاج ہو سکے. ان کو کھنگ خارش ہوتی ہے تو سیدھا جا کے لندن بریکیں لگتی ہیں، ان کو کھانسی ہوتی ہے تو سیدھا جا کے نیو یارک جو ہے ان کی بریکیں لگتی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ کرونا سے لڑ رہی ہیں اور کینسر سے لڑ رہی ہیں، لیکن وہ یہاں پر موجود ہیں. عمران خان صاحب 2013 کے الیکشن سے ایک دن پہلے اتنی سویر قسم کا ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا، لیکن پورا علاج پاکستان سے کروایا. کہ آل شریف کا علاج کیوں نہیں پاکستان میں ہوتا؟ پہلا سوال تو یہ ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے. دوسرا یہ ہے کہ بات کوئی غلط تو نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ ہفتہ اور اتوار کے دن میں بھی جناب ضمانتیں ہوئی ہیں آل شریف کی اور نون لیگ کے قائدین کی، ہمارے اسی پاکستان کے عدالتی سسٹم کے تحت ہوئی ہیں. تو اگر یہ کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کی جائے تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی متنازع کر رہے ہیں یا نہ کسی عدالتی فیصلے کو. تیسری چیز یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے شہباز شریف صاحب نے ضمانت دی ہوئی ہے. باقی کیسز تو چھوڑو نا، 7 ارب کے یا 60 ارب کے یا 60 کھرب کے، انہوں نے جناب 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کو ضمانت دی ہوئی ہے کہ بھائی جی میں شورٹی دیندہ، میں بڑا جاندار، بڑا شریف اور بڑا مین آف کمٹمنٹ ہاں، میرے کہنے تے جناب میرے بڑے پائی نو جان دیو، میں انہوں واپس لے کے آواں گا. نہ بھائی واپس آئے، نہ ان کا علاج ہوا، 8 ہفتوں کے لیے گئے تھے. پھر پورا خاندان مفرور ہے، ان کے اوپر BCO کیسز اور ریفرنسز چل رہے ہیں کھربوں روپے کی لوٹ مار کے، اور اس میں جو خاندان کا بندہ انوالو ہے سارے مفرور ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندہ یہاں پر موجود ہے، اس کو بھی باہر بھیج دے تو پھر بتاؤ پیچھے کیا کریں گے؟ آپ جواب دے دو. اچھا فیاض صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ روٹین کی بات کی ہے، کیا ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن نون لیگ نے سر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی اپیل دائر کر دی ہے. کیا عدالتی اجازت کے باوجود فیاض صاحب شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنا عدالتی عمل میں رکھنا ڈالنے کے مترادف نہیں ہے، سمجھتے ہیں آپ؟
ہم نے انکار کیا کہ ہم ان کو باہر جانے نہیں دیں گے، لیکن لیگل کوڈل فارمیلٹیز تو پوری کریں نا. پھر لاہور ہائی کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ موجود ہے، یہ اپنے احتساب عدالت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ لے جا سکتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے جا سپریم کورٹ لے جا سکتے ہیں. ہم نے تو اس کے اوپر کبھی اعتراض نہیں کیا. ہم ایک قومی مجرم کو روکنے کے لیے اگر ایک عدالت سے دوسری عدالت پہ جو ہے وہ اپنی پروسیکیوشن لے کے جا رہے ہیں، اس کے اوپر اتنا زیادہ ان کو کیوں وبیلا مچایا ہوا ہے؟ ہم تو سپریم کورٹ پہ جا کے سارے فیکٹ اینڈ فگرز رکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس بنیاد پہ ہم شہباز شریف صاحب کو باہر نہیں بھیج سکتے، کیونکہ اگر ہم باہر بھیجیں گے تو یہ سارے BCO کیسز، یہ کھربوں روپے کی جناب لوٹ مار، اس کے سارے کیسز اور ساری جناب ان کی جو پروسیکیوشن ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں ان کو جانے دو، تو بھائی ہم تو کہیں گے آمنا و صدقنا. نواز شریف صاحب بھی گئے سن تو تسی بھی چلے جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ بھی ایک عدالت کا سٹیپ موجود ہے نا سپریم کورٹ کا، تو وہ ہم اس کو ایکسرسائز کر لیتے ہیں. صحیح. اچھا فیاض صاحب، سر میاں صاحب کی حوالگی کے معاملے پر برطانیہ ہری جھنڈی دکھا چکا ہے سر، پھر بھی حکومت سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنے کا جو فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیا جائے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بھی سر اس سے حکومت کو فائدہ کیا ہوگا؟ نون لیگ تو کہہ چکی ہے کہ نواز شریف جب چاہیں گے تبھی واپس آئیں گے. دیکھو بات یہ ہے کہ چلو کہتے ہیں نا ہانڈی دا منہ کھلا ہوئے تو بلیاں شرم کرنی چاہیے. اور بھائی ہم تو کم از کم تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں گے نا کہ عدالتیں بھی اور حکومت بھی اپنے آپ کو تو جسٹیفائی کر لے گی نا کہ ہم لوگ بالکل ٹھیک کھڑے ہیں، ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ہم نے بالکل ٹھیک جناب اپنی ایفرٹ کی ہے. ان کو اگر عقل نہیں آتی ہے، ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ مجرم کی حیثیت سے ساروں کو جناب ماموں بنا کے اور ساروں کو جناب چونا لگا کے پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کی عدالتوں کو اور پاکستان کی حکومتوں کو جھوٹ بول کے فریب سے مکر سے وہ چلے گئے، ان کو اگر اس چیز کا خیال نہیں آتا تو کم از کم ہم تو اپنا کردار پورا کریں گے نا. وہ کردار یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیں، تاکہ ہم بھی دنیا کی عدالت کے اندر بھی، آخرت کی عدالت کے اندر بھی، اپنی ضمیر کی عدالت کے سامنے بھی اور عوام کی عدالت کے سامنے بھی ہم کم از کم سرخرو ہوں گے. صحیح. اچھا سر، پنجاب میں آپریشن بھی جاری ہے. ملتان میں آج محکمہ اوقاف نے جاوید ہاشمی کے شادی ہال کی دیواریں گرا دی ہیں. کہتے ہیں پولیس نے ان کے گھر کا گھیراؤ بھی کیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے فیاض صاحب؟ کرن صاحبہ، پاکستان اور خصوصاً پنجاب اور سندھ اور خصوصاً پنجاب پچھلے 35 سالوں سے میں وزیر قانونیز رہا ہوں. قانونیز ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ اسٹیٹ لینڈز کو ڈیل کرتا ہے. میں 1 سال سوا سال رہا ہوں، مجھے تو ایک چیز کا علم ہے. انہوں نے رام سپنا پرایا مال اپنا اور چھکو چھک گنڈیریاں ادیاں میریاں باقی ادیاں بھی میریاں کے حساب سے اس پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اور اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کی پارٹیوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر سرکاری زمینوں کو لوٹا ہے، سرکاری زمینوں کو اپنے نام کروایا ہے، سرکاری زمینوں کو غیر قانونی طریقے سے قبضے کیے ہیں. ان کے کسی لیڈر کا نام لے دیں، کسی کا بھی آپ، ٹھیک ہے نا جی، میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس نے کتنی زمین کے اوپر قبضے کیے اور اس میں سے کتنی ہم واگزار کروا چکے ہیں. ساری لوٹ مار انہوں نے کی. جاوید ہاشمی صاحب بھی، ان کی پورا آل اولاد، ان کا پورا خاندان یہ نواز شریف صاحب کے قصیدے کیوں پڑھتے تھے؟ نواز شریف صاحب اور سر یہ اس وقت نہیں معلوم تھا آپ لوگوں کو جب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے سر؟ میں آپ حصہ تھے تو ہماری حکومت تو نہیں نہ تھی پنجاب کے اندر. اگر حکومت ہوتی تو جس طرح جہانگیر ترین صاحب کا آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب نے بھی سب سے پہلے جناب کٹہرے میں ہونا تھا. ہماری حکومت اگر پنجاب کے اندر ہوتی اور وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہوتے، پی ٹی آئی کے عہدیدار ہوتے، تو جناب انہی کو ان کی بیٹی میمونہ ہاشمی کو ٹکٹ نہ دینے پہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی. یعنی فیاض صاحب آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو بھی پی ٹی آئی کی حکومت سمجھے گی کہ اس کو پروب ہونا چاہیے، انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ ٹریجری بینچ سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد ہو، چاہے وہ اپوزیشن بینچ سے تعلق رکھنے والا ہو، قانون بالکل آزادانہ ان کے ساتھ پلے کرے گا. قانون اپنی ایکسرسائز بالکل آزادانہ کرے گا ہماری حکومت کے تحت کم از کم. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. سر سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کی طبیعت کے حوالے سے بتا دیجئے، سر نام ای سی ایل میں ڈالنے کے خلاف وہ وزارت داخلہ کو نظر ثانی درخواست دیں گے یا پھر نون لیگ عدالتی فیصلے پر انحصار کرے گی؟ رانا صاحب نہیں دیکھیں، جہاں تک وزارت داخلہ کا تعلق ہے یا اس حکومت کا تعلق ہے، جس حکومت کو عید کی چھٹیوں میں جو ہے وہ دفتر کھول کے تو اس قسم کی حرکتیں
کرتا پایا جائے، جن کے تکبر، جن کے انتقام اور جن کے گھٹیا پن کی یہ گہرائی ہو، اور پھر خاص طور پہ ان دنوں میں جب فلسطین کا جو ہے وہ مسئلہ سب کی پوری دنیا کے سامنے درپیش تھا، اور خاص طور پہ مسلم امہ کے سامنے، کہ جب وہاں پہ معصوم بچوں کو، خواتین کو اور نہتھے مسلمانوں کو خون میں نہلایا جا رہا تھا، تو ان بدبختوں سے اس کے اوپر تو کوئی بات ہو نہ سکی، اور یہ بند دفاتر کھلا کے تو میاں شہباز شریف کا نام ECL پہ ڈالتے رہے اور اپنے گھٹیا انتقام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، جو کہ بجھے گی نہیں، انشاءاللہ اسی آگ میں یہ جل مریں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو پھر درخواست دینے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ صحیح۔ میاں شہباز شریف کا کیس جو ہے وہ میرٹ پہ ہائی کورٹ نے سنا اور ان کو اجازت دی ہے، تو ہم ان کے روکے جانے کے اس اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں، صحیح۔ اور اگر یہ بھی اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں یہ کریں، اگلے ہفتہ 10 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اس فیصلے کے مطابق انشاءاللہ تعالی میاں شہباز شریف صاحب اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک جائیں گے۔ صحیح، عدالتی فیصلے پر انتظار کریں گے یعنی آپ لوگ۔ سر مجھے بتائیے، آپ سمجھتے ہیں شہباز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کے معاملے پر حکومت اور اداروں کے درمیان اختلاف ہے سر؟ نہیں، دیکھیں، اس میں اداروں کا اختلاف جو ہے، اس میں تو یہ بات اس میں ریلیونٹ بنتی نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ تو ہائی کورٹ نے کیا ہے، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ فیصلہ خود بولتا ہے، وہ فیصلہ خود بتاتا ہے کہ ایک آدمی جو 17 سال پہلے جو ہے وہ کینسر کے موذی مرض کا شکار ہوا، اور وہ یعنی اتفاق سے باہر موجود تھا، بلکہ ان دنوں میں تو وہ ملک میں آنا چاہتے تھے تو زبردستی ان کو جو ہے وہ باہر دھکیلا جاتا تھا، بلکہ دھکیلا گیا میاں شہباز شریف کو، تو اس مجبوری کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ اپنا آپریٹ کروایا، اور یہ ایک اتنا حساس اور کمپلیکیٹڈ آپریشن ہے، خاص طور پہ بیک بون کا، تو اس میں وہ جن لوگوں نے آپریشن کیا، جس ٹیم نے آپریشن کیا، جہاں سے وہ علاج پچھلے 17 سال سے اپنا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ ہر 6 ماہ بعد کروا رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک بڑا جائز جو ہے وہ عذر ہے، تو اس وجہ سے عدالت نے ان کو اجازت دی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آرڈر جو ہے وہ بحال رہے گا، اور وہ انشاءاللہ جائیں گے۔ اچھا رانا صاحب، حکومت کا موقف سر وہ یہ ہے نا کہ شہباز شریف نواز شریف صاحب کے کیونکہ ضمانتی ہیں، وہ بیرون ملک چلے گئے تو ان کو بھی نواز شریف صاحب کی طرح واپس لانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نہیں سمجھتے رانا صاحب، اگر میاں صاحب دیے گئے وقت میں اپنا علاج کروا کر آ جاتے واپس تو ان کے بھائی کے لیے طبی معاملات میں آسانی ہو جاتی؟ دیکھیں، یہ کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جھوٹے ہیں، اور سارا دن ان کا جھوٹ بولنے کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ 3 سال سے جھوٹ اور پراپیگنڈے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ چلائی ہے، اور تو کوئی انہوں نے کام کیا نہیں۔ چینی 1 کلو چینی کے لیے لوگوں کی جو ہے وہ انہوں نے 500 ہزار لوگوں کی لائنیں لگوا دی ہیں روزے کے ساتھ، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے کوئی ضمانت نہیں تھی، وہ جو اسٹام تحریر ہوا ہے اس کو کہیں، اس کی کاپی ویسے میڈیا پہ اویلیبل ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہے، وہ آپ کہیں اسے دیکھ کے جب ان کو وہ کاپی دکھائیں، ان کو پڑھ کے سنائیں، اس میں لکھا گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس اجازت پہ گئے تھے کہ میں وہاں پہ اپنا علاج کرواؤں گا، اور جب ڈاکٹرز مجھے اجازت دیں گے تو آئی ول کم بیک۔ تو وہاں پہ ضمانت کا کیا معاملہ ہے؟ اگر ان کے ڈاکٹرز نے ان کا آپریشن یا ان کا علاج مکمل کر لیا ہے تو یہ عدالت میں جائیں اور جا کے وہاں پہ سرٹیفکیٹ پیش کریں کہ جی یہ دیکھیں وہ ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے، ان کا آپریشن ہو گیا ہے، اور نو ہی از فٹ ٹو ٹریول فلائی بیک، تو ان کو جناب حکم دے عدالت اور وہ واپس آئیں۔ وہ جو اسٹام ہے اس میں یہ بات بالکل غلط ہے، کوئی ضمانت والی بات نہیں، اس کو آپ پڑھ لیں، بڑا سمپل ہے۔ جی جی اچھا سر، مجھے بتا دیجئے، محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں، جس کے میں ابھی اوپر بھی آپ سے بات کری تھی، محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں راول پنڈی سے صلح ہو گئی ہے، بلکہ ہماری تو کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ صلح کن بنیادوں پر ہوئی ہے رانا صاحب؟
نہیں دیکھیں، وہ زبیر صاحب نے کسی کوشچن کے جواب میں یہ بات کہی ہے، جس طرح سے کوئی 2 دن قبل میرے ساتھ ایک صحافی نے، اینکر پرسن نے کوشچن کیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو میں نے کہا جی بسم اللہ، اگر نیوٹرل ہو گئی ہے تو پھر تو ہمارے بیانیے کی، ہمارے مطالبے کی فتح ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارا بھی تو جدوجہد یہی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے سیاسی نظام میں، اور سیاسی نظام جو ہے وہ سیاستدانوں کو آزاد مرضی سے چلانے دیا جانا چاہیے، اور جو ہے وہ الیکشن فری ہو، فیئر ہو، اور عوامی مینڈیٹ اور عوام کے ووٹ کی عزت کی جائے۔ تو اس کو اگر آپ ادروائز اگر آپ اس کو چلائیں تو اس کے اور معنی بھی نکل سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ زبیر صاحب نے کچھ ایسی ہی بات کی ہے، اور یہ بات ویسے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اس طرف بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ مداخلت جو ہے یہ ملک کے نظام کے لیے، ملک کے لیے بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا بیانیہ تو جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری کامیابی نہیں ہے، وہ پاکستان کے عوام کی، پاکستان میں جمہوریت کی رانا کامیابی۔ صاحب، یہ جو احساس ہے دوسری طرف اس کا تذکرہ مریم بی بی سے یا شہباز شریف صاحب سے کسی سے کیا ہے؟ نہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ اس کا دیکھیں نا، اس میں کوئی 2+2=4 تو نہیں ہے نا، اس کا کسی کے پاس ثبوت تو نہیں ہے، کوئی اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ جس طرح سے اس کو جو ہے یہ پسو پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے وہ چوہوں کی طرح جو ہے وہ ادھر ادھر دوڑ دھوپ کر رہی ہے۔ یہ عید کی چھٹیاں بھی نہیں منائی انہوں نے اس مرتبہ، اور گفتگو بھی ان کے جو منسٹرز ہیں اور ان کا جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے اسے آج بلایا ہوا تھا عمران خان صاحب نے کہ بھئی تمہاری گالیاں کم ہو گئی ہیں، تم اتنا جو ہے وہ تمہیں ہم کہتے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ تم لوگ پھر خاموش ہو گئے ہو، دب گئے ہو۔ تو ان چیزوں سے یہ ایک سمت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں ثابت یا ثبوت یا چیز سامنے تو اس وقت آئے گی جب اس ملک میں الیکشن ہوں گے، اور ہماری یہ پوری جدوجہد ہے کہ اس ملک میں آئندہ ہونے والے الیکشن جو ہے وہ فری بھی ہوں، فیئر بھی ہوں، اور ووٹ کو عزت ملے۔ اچھا سر، ابھی آپ اگر لوگوں کی اس جدوجہد بارے میں نا جو ہے وہ ایک رانا کامیابی صاحب ہوتی ہے تو ہمارا ایک اور اضافہ بھی ہوا ہے۔ رانا صاحب، آپ لوگ مسلسل جہانگیر ترین صاحب کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، یہ بھی کہا ہے کہ ان کی کاروباری ٹرانزیکشنز کو کرمنل کیسز بنایا جا رہا ہے۔ جے کے ٹی کا معاملہ ابھی کا نہیں ہے سر، 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، بہت عرصے تک وہ خاموش رہے، تو اس دوران نون لیگ کبھی کھل کر حمایت کیوں نہیں کر رہی تھی سر؟ نہیں، سن لینا، جی، جہانگیر ترین جو ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے یہ تو ہم کر رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے۔ شریف فیملی کے خلاف جتنا گھٹیا بے بنیاد پراپیگنڈا کیا گیا، آپ نے سنا نہیں تھا کہاں یہ کہتے تھے کہ جی 3,000 ارب روپے جو ہے وہ لوٹ لیا ہے، تو ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہم 3,000 ارب روپے جو ہے ان سے واپس کروائیں گے۔ کدھر گیا وہ 3,000 ارب؟ کدھر گئے وہ ثبوت؟ وہ اب خود جو ہے یہ میاں شہباز شریف کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں اس وقت اپنے منہ سے، حالانکہ اس میں بھی 7 روپے کی صداقت نہیں ہے۔ عدالت نے ان سے پوچھا اس دن کہ بھئی آپ کے اس کیس میں 110 گواہ ہیں، کسی ایک گواہ کا بیان پڑھ کے سناؤ کہ جس نے میاں شہباز شریف کے اوپر الزام لگایا ہو 7 روپے کا بھی۔ کوئی بیان نہیں ہے، ساری فائل وہاں پہ پڑی تھی۔ تو یہ سارا فراڈ ہے، پراپیگنڈا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ کہاں گیا 3,000 ارب کا جو ہے یہ الزام لگا رہے تھے کہ جی وہ ہم جو ہے وہ ریکور کریں گے۔ تو یہ شریف فیملی کی کاروباری ٹرانزیکشنز کو، ان کی ٹیکس مینجمنٹ کو جو بنا رہے تھے وہ ٹی ٹی کے حوالے سے، نہیں سن لیں، یعنی ان کو یہ بنا رہے ہیں منی لانڈرنگ۔ جہانگیر ترین صاحب اب جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کاروباری ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ کرمنل کیسز میں ڈالا جا رہا ہے، یہی کچھ شریف فیملی سے ہوا ہے۔ ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ وہ غلط ہوا ہے، آج اگر ہو رہا ہے تو ہم آج بھی کہیں کہ غلط ہو رہا ہے۔ ہاں، جہانگیر ترین صاحب اس وقت خاموش تھے، حالانکہ وہ سمجھتے تھے اس بات کو، وہ کاروباری آدمی ہیں۔
آج وہ بول رہے ہیں. تو ہم جو بات 3 سال سے کر رہے ہیں تو ہم آج صرف اس لیے اس بات سے انحراف کرنے کے لیے کیونکہ اب اس اور سر آج وہ بول رہے ہیں ان کے حمایتی ارکان بھی بول رہے ہیں تو پھر آپ لوگ بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں. سر اب مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا جی یہ بھی بات کسی کے دیکھیں جہانگیر ترین چھوڑ کے کل کو کوئی اور بھی پی ٹی آئی کا فواد چودھری بھی ہوں اور ان کے خلاف بھی کوئی کاروباری ٹرانزیکشن کو جو ہے یہ کرمنل کیس بنائیں گے. ہم آج اگر شریف فیملی کے لیے اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے ہم ان کے لیے بھی کہیں گے غلط. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک اور بھی بات آپ لوگ کر رہے تھے, ایسی بات ہو رہی تھی کہ رمضان کے بعد پھر جو پی ڈی ایم کے معاملہ ہے اس پر استعفوں پر حتمی بات کرے گی. کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں سر, کیا متوقع ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کو منا کر واپس لایا جائے گا؟ اور استعفوں پر نون لیگ کا سر اب کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں استعفوں والی بات کے اوپر مجھے ذاتی طور پہ میں کوئی پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ کا میں حصہ نہیں ہوں. وہاں پہ ہماری پارٹی کو ریپریزنٹ کریں گے ہمارے پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب, یا اس سے پہلے جب وہ جیل میں تھے تو میڈم مریم نواز صاحبہ ریپریزنٹ کرتی تھی. میں ذاتی بات کر رہا ہوں کہ مجھے تو اس بات پہ اوپر کوئی امید نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی استعفوں پہ راضی ہوگی. وہ شروع دن سے ہی استعفوں کی بات جو ہے وہ نہیں سنتے اور نہیں کرتے. انہوں نے شروع دن سے کہا تھا 20 سپٹمبر 2020 کو کہا تھا کہ ہم ریزائن نہیں کریں گے. باقی اس کے علاوہ جو آپشنز ہیں رانا صاحب آپ لوگ استعفے دینے جا رہے ہیں, جلسہ ہے, جلوس ہے. دیکھیں ہم استعفے بالکل دینے کو تیار تھے, ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا, لیکن اپوزیشن ان بلاک جو ہے وہ استعفے دے تو اس کا امپیکٹ ہے. اگر تقسیم کا عنصر سامنے آئے گا تو اس میں پھر وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے اب سربراہی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. استعفوں کا آپشن زیر غور نہیں ہے 8 جماعتوں کی ہوتی یا 10 جماعتوں کی ہوتی ہے. نہیں استعفوں کا آپشن ہمارے تو زیر غور ہے. جب امپیکٹ نہیں ہوگا سر آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ تو نہیں وہ پیپلز پارٹی کو اس بات پہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو میں اپنا ذاتی آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی اس بات پہ نہیں آئے گی. صحیح. اچھا سر ابھی پیپلز پارٹی سے رابطے ہیں, جلدی سے بتا دیں مجھے کلوز کرنا ہے سر. ان سے تو اگر یہ جہانگیر ترین کے انہوں نے پاؤ نہ پکڑے, ان کا بجٹ نہ پنجاب میں پاس ہو رہا ہے سر پیپلز پارٹی کو منانے کی کون کوشش کر رہا ہے رانا صاحب؟ جی دیکھیں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے پیپلز پارٹی سے. ہماری شنید یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے, لیکن بہرحال ہماری یہ انفارمیشن ہے جب وہ سربراہی اجلاس ہوگا تو اس میں جو وہ فرمائیں گے صحیح بات تو وہی ہوگی. ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب بہت بہت شکریہ سر, بات موجود تھے, وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین کل ملاقات ہوگی آپ سے, اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.